खुदाम यीशु मसीह के बहुत बेनज़ीर अब्दी नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदाम कादर मुतल के हो पाक खुदा आप सब पर अपना रहमत और फजल हमेशा करता रहे। मेरी दुआ है कि कलीसिया पाकिस्तान को खुदाम सरफराज और सरबुलंद करे, मुल्क पाकिस्तान में अमन और शांति आए, और हम सब जो इस पाकिस्तान में हैं, ये पाकिस्तान जो पाक पाकिस्तान है, मसीह खुदाम की कुदरत और उसके जलाल, उसके रहम, उसके बाद किस पाप से सच में पाकिस्तान बन जाए। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदाम आप सबके साथ हो। आज हम सीखेंगे जी, आप बात करेंगे आज सुबह मॉर्निंग डिवोशन में जंग में ईमानदार का फराइज या उसका फराइज क्या बनता है, उससे अगर मुल्क में जंगो जदल है तो फिर एक ईमानदार की क्या ड्यूटी है, उसका क्या फर्ज है, वो क्या करे। आइए हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से आज सीखेंगे। खुदा का कलाम ये कहता है कि हमें जंग में कैसा रवैया रखना है, हमारा जिंदगी का जो तरीक़ेकार है वो कैसा होना चाहिए। खुदा का कलाम दुआ एक हथियार है जी। आइए हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से मैं एक बात करूंगा। कलाम खुदा में अगर देखें तो हम जो इस पाकिस्तान या किसी भी मुल्क में एक ईमानदार है, तो वो कोई आर्मी ऑफिसर भी हो सकता है, वो कोई मेडिकल ऑफिसर भी हो सकता है, वो कोई टीचर भी हो सकता है, वो बिजनेसमैन भी हो सकता है, वो किसी गाड़ी का ड्राइवर भी हो सकता है, वो एक आम मजदूर भी हो सकता है, वो एक भट्ठे का वर्कर भी हो सकता है। तो हर शख्स जो है वो अपना किरदार कैसे निभा सकता है, उसका क्या वर्तीरा होना चाहिए, उसे किस तरह से जिंदगी गुजराना है जब जंगी हालात हों। तो खुदा का कलाम हमें इसके बारे में क्या कहता है, और इसमें मैं जो सबसे मेन चीज आपके सामने रखना चाहूंगा वो आज हम देखेंगे कि खुदाम के खादम मुकद्दस दाऊद ने इस बात पर, इस सिचुएशन में, इस हालात में एक बात की है। वो बात आइए खुदा के कलाम मुकद्दस में से ज़बूर 37 उसकी 30 आया मुबारका में हम देखेंगे। कलाम में खुदा में यूं लिखा है, मेरे साथ निकालिए ज़बूर 37 और उसकी 30 आया मुबारका। कलाम में मुकद्दस में यूं मरकूम है जी, लिखा है जी, पढ़ेंगे। खुदाम के कलाम मुकद्दस में से लिखा है कि खुदाम पर तवक्कल कर और नेकी कर। हमें क्या करना है जब जंग के हालात हैं, खाने पीने की कमी है, लोग आपाधापी का दौर है, नफसा नफसी का दौर है। नो डाउट के खुदाम का कलाम ये कहता है कि आखिर जमाने में बुरे दिन आएंगे, कौम पर कौम, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, और लोग ज़रदोस्त होंगे और मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। ये इसमें कोई शक व शुबहत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये कलाम हक है, और जिसका कलाम है उसने ये कहा कि ज़मीन और आसमान टल सकते हैं लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगज ना टलेंगी। मैं इस पर ईमान रखता हूँ। यही एक ईमानदार की जिंदगी का वर्तीरा है, यही उसका ईमान है। जो मसीह खुदाम ने कहा है वो हक है, क्योंकि राह हक वही है, वही हक है, और जो हक के मानने वाले हैं वो हकानी है। मेरे जीजो, खुदा का कलाम आज हमें यह सिखाता है कि अगर सिचुएशन ये हो तो फिर हमें क्या करना है, हमें खुदावंद पे क्या करना है, तवक्कल करना है, उस पे भरोसा करना है, उस पे यकीन करना है और नेकी करनी है। नेकी के लिए हम बुलाए गए हैं, इसलिए सूरत हाल कोई भी हो हमने नेकी करनी है। मुल्क में आबाद रहे और उसकी वफादारी से परवरिश कर। आमीन। हमें मुल्क का वफादार रहना है, हमें मुल्क में रह करके उसकी परवरिश उसमें पानी है और उसमें वफादार रहना है। मेरे जीजो, मैं मुख्तसर इस वक्त में आपके सामने चंद एक बात रखना चाहता हूं। हमारा मसीह खुदाम जो है वो प्रिंस ऑफ पीस है, वो अमन का शहजादा है। अगर ये साया 9 और उसकी 6 आया मुबारका को देखें तो मेरा और आपका आका खुदाम यीशु मसीह नासरी जो है वो प्रिंस ऑफ पीस है, वो अमन का बानी है, वो अब्दियत का बाप है, वो सलामती का शहजादा है। मेरे जीजो, वो सलामती चाहता है। खुदा जंगो जदल को पसंद नहीं करता, लेकिन हम जंगो जदल अपने ऊपर वार करते हैं, अपने अमाल से, अपने अफाल से, अपनी ईगो से और अपनी मर्जी से। खुदा की मर्जी जंगो जदल में, तबाही, बर्बादी, वीरानी में नहीं है। आइए, खुदा का कलाम हमें क्यों दुआ करनी है, हमें क्यों खुदाम पर तवक्कल करना है। नेकी, खुदाम के कलाम मुक़द्दस में हमने सीखा ना कि तू नेकी कर और खुदाम पर तवक्कल कर। दुआ करना एक नेकी है, बहुत बड़ी नेकी है जी। खुदा का कलाम ये सिखाता है, क्योंकि अगर आप मिसाल 11:11 प्रोवर्ब को पढ़े 11वें बाब की 11वीं आया मुबारका में, तो वहां लिखा है कि रासबाज जो है उसकी दुआ के असर से क्या होता है, रासबाजों की दुआओं से शहर जो है वो सरफराजी पा जाते हैं। इसका मतलब है शहर सरफराजी पा सकता है। तो जब हम शहर कहते हैं, वहां मुल्क के लिए दुआ करें तो मुल्क भी सरफराजी पाते हैं, मुल्क भी तरक्की करते हैं, मुल्क भी सरबुलंदी की तरफ जाते हैं, मुल्क भी जो है वो कहे तो वबाल की हालतों से छूट जाते हैं। आइए अगर हम देखें तो खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है क्यों हमें दुआ करनी चाहिए, क्यों हमें प्रेयर करनी चाहिए। इसलिए
کہ دعا کرنا ایک نیکی ہے اور خداوند نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، کیونکہ اگر یعقوب کے خط کو پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو تو وہ کیا کرے؟ کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور دعا کرے۔ اگر کوئی مصیبت زدہ ہو تو وہ کیا کرے؟ وہ بھی تو دعا کرے۔ اگر خوش ہو تو وہ حمد کے گیت گائے۔ تو اگر قحط و وبال ہے، اگر اس طرح کی صورتحال ہے، تو ہمیں خداوند کے سامنے اپنے نامے کو، اپنی زندگی کو لے کر جانا ہے۔ میرے عزیزو، آپ جانتے ہیں جب حزقیاہ بادشاہ کی مخالفت میں اسوری بادشاہ آ گئے تو اس نے جو کچھ اس کے حزقیاہ بادشاہ کو سنایا گیا تھا اسوری بادشاہ کی طرف سے آ کر جو حکم دیا گیا، جو باتیں سنائی گئی، جو ڈرایا دھمکایا گیا، وہ ایک لمبی سٹوری ہے۔ لیکن مقدس حزقیاہ نے کیا کیا کہ وہی نامہ جو تھا، وہ جو باتیں تھی، وہ جو خوف و ہراس کے ان کے سارے پیغام تھے، وہ سارے نامے کو لے کر وہ خداوند کے حضور میں چلا گیا۔ خداوند کے حضور میں جا کر کہا کہ اے خداوند، دیکھ میری زندگی تیرے حضور کیسی ہے۔ اور کلام خدا میں حیران ہو جاتا ہوں کہ ایسا ہوا کہ صبح خداوند نے ایسا حیران کن کام کیا کہ اسوری لوگ جو تھے وہ واپس چلے گئے۔ آمین۔ یہ خداوند کا کلام جو ہے وہ بڑی بڑی حیران کن باتیں آپ کی زندگی پر اشکار کرتے ہیں۔ کلام اقدس میں لکھا ہے کہ جب ہم خداوند کے حضور میں جاتے ہیں تو آئیے اگر ہم دیکھیں فرعون کے متعلق، تو جب مقدس موسیٰ کو خداوند نے کہا تو وہ اپنی قوم کو لے کر آ رہے تھے، اور خداوند کا کلام جو تھا وہ پورا ہو رہا تھا ان کی زندگی میں، جو اس نے مقدس ابراہیم کی زندگی میں کیا تھا۔ لیکن دشمن اس کے پیچھے پیچھے تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ ملک موعودہ میں جائیں۔ خدا کا وعدہ خداوند کا ان کی زندگی میں پورا ہو۔ کلام خدا میں لکھا ہے کہ جب وہ لوگ آ رہے تھے، آپ اس واقعہ کو خروج 14 باب کی 13ویں اور 14ویں آیہ مبارکہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اس کو خروج 15 باب کی 30 آیہ مبارکہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ پھر خروج کی کتاب اس کو ونڈ کر کے آگے بتاتی ہے۔ خروج 14 باب کی 13 14، پھر 18ویں اور پھر 19ویں آیہ مبارکہ کو آپ اس کہانی کو دیکھ سکتے ہیں، اس واقعے کو۔ تو کلام خدا میں لکھا ہے کہ جب فرعون کے لوگ پیچھے تھے اور آگے سمندر تھا، تو کلام مقدس میں یہ لکھا ہے تو یہ بھی ایک جنگ تھی، اور خدا نے کہا کہ میں تیرا خداوند ہوں، میں تیری طرف سے کیا کروں گا؟ جنگ لڑوں گا، تم چپ چاپ کھڑے رہو کیونکہ میں یہوہ خدا ہوں۔ اور خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ جب وہ لوگ پیچھے سے آ رہے تھے، خداوند کا فرشتہ گیا، وہ ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا، اور آگے مقدس موسیٰ تھے، اور خداوند نے سے کہا کہ اے موسیٰ تو کیوں کھڑا ہے؟ اپنی لاٹھی کو جو تیرے ہاتھ میں ایسے بڑھا۔ جب اس نے بڑھایا تو خداوند کے کلام اقدس کے مطابق خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ جو بحر کلزم تھا وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ تو عالم لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تقریباً کوئی 300 میٹر کا، یہ کلومیٹر کا یہ وایا تھا، یہ کوئی چھوٹا راستہ نہیں تھا۔ نہ جانے انہوں نے 7 دن میں 8 دن میں، اس کے متعلق جو ہے مفسرین خاموش ہے، لیکن یہ ایک لمبا عرصہ تھا، یہ کوئی چاند چھوٹی سی کوئی ندی نہیں تھی، یہ بحر کلزم تھا، سمندر تھا جنہیں بنی اسرائیل نے پار کیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پانی جو تھا یہ ہزاروں فٹ جو تھا وہ اونچا تھا، جس سے یہ دیکھ رہے تھے اور ان میں سے گزر رہے تھے۔ لیکن جب وہ گزر جاتے ہیں تو دشمنوں نے بھی وہی کچھ کرنا چاہا جو بنی اسرائیل قوم نے کیا، پر خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ خدا کے فرشتہ نے ان کے رتھوں کے پہیوں کو نکال دیا، اور وہ لوگ تہ و تیگ وہ مر گئے اور تباہ و برباد ہو گئے۔ لیکن خداوند کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ جو فرعون تھا اس کے متعلق آپ لوگ سب جانتے ہیں، کلام حق میں لکھا ہے کہ اس کی لاش طری وہ آج تک میں وہ محفوظ ہے، وہ نشانے اور جائے عبرت بن گئی۔ میرے عزیزو، خداوند اپنے لوگوں کی طرف سے جنگ لڑتے ہیں، خداوند اپنے لوگوں کو سنبھالتے ہیں، خداوند اپنے لوگوں کو محفوظ کرتے ہیں۔ ہاں سچ ہے، اگر زبور 46 کو پڑھیں تو کیوں دعا کریں؟ نمبر 1 تو ملک میں امن اور شانتی ہو، اور اگر آگے سچویشن چلتی ہے تو سیکنڈ یہ ہے کہ زبور 46 میں لکھا ہے کہ لشکروں کا خداوند اور یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ اس لیے دعا کریں کہ مسیح خداوند میں یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے، وہ ہمیں سنبھالے گا۔ زبور 34:7 میں لکھا ہے کہ خداوند سے ڈرنے والے کے چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ دن ہوتا ہے جو ان کو بچاتا ہے۔ آزما کر دیکھو کہ خدا کیسا مہربان ہے۔ اس لیے خدا فرشتوں کے وسیلہ سے اپنے لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر دانیل 2:12 کو دیکھیں تو وہاں خدا کے کلام اقدس پہ لکھا، مقدس دانیل کہتے ہیں کہ بادشاہوں کے دل جو ہیں وہ خداوند کے ہاتھ میں ہیں، خداوند ان کے دلوں کو کنٹرول کرتے ہیں، اور کلام خدا کے مطابق خدا جس سے چاہتا ہے بادشاہ مقرر کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بادشاہی سے اتار دیتا ہے۔ وہ بادشاہوں کو قائم کرتا ہے اور انہیں معزول کرتا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند کے ہاتھ میں عزت اور ذلت کا ایک ترازو ہے۔ جب یسوع مسیح راستی صلیب پر جانے کو تھے تو پلاطوس نے خداوند یسوع مسیح سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ کیا تو جانتا ہے کہ مجھے تجھے چھوڑ دینے کا بھی اختیار ہے؟
مسیح خدا نے کہا کہ یہ اختیار تجھے اوپر سے ملا ہے۔ میرے عزیزو، موجودہ حکومتیں جو ہیں یہ خداوند کی طرف سے ہیں۔ خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ جتنی موجودہ حکومتیں روموں کے خط پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ خداوند کی طرف سے متعین اور مقرر ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کائنات میں جو بھی حکومت ہے، جو بھی کسی کو عہدہ ملتا ہے، جو بھی اختیار ملتا ہے، اس کی الاٹمنٹ جو ہے، اس کی اصل میں اسپرچول ریم میں خدا کی طرف سے اس کی اجازت ملتی ہے، پھر وہ اس عہدے پر فائز ہوتا ہے۔ جب تک خدا چاہتا ہے کسی کو اس جگہ پر رکھتا ہے، جب تک چاہتا ہے وہ اسے پھر جب چاہتا ہے اسے اس کے سائڈ پہ کر لیتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ زمین پر ہم نے ایک سکیچ بنایا نہیں، اس کے علاوہ آسمان پر بھی اس کا سکیچ اس کی زندگی کا بنا ہوا ہے۔ میں کب کہاں اور کیا کروں گا یہ میرے خدا کی طرف سے متعین و مقرر ہے۔ میرے جیزو، ڈینیل 2:12 کے مطابق بادشاہ خدا کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں۔ رومیو کے خط کے مطابق بادشاہ کو خدا مقرر کرتا ہے اور ان کے دل بھی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ایک اور عجیب بات جو میرے اور آپ کے لیے تقویت کی ہے، اگر مکاشفہ 1:5 کو پڑھیں تو لکھا ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ خدا یسوع المسیح جو تمام دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے، اس نے زندہ ہو کر جو سب کا پلوٹ ہے وہ اختیار کل رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، کائنات میں جتنے بھی پاورز ہیں، جتنے بادشاہ ہیں، چاہے وہ امریکن ہیں، چاہے وہ مڈل ایسٹ کے ہیں، چاہے وہ یورپ کے ہیں، چاہے وہ افریقہ کے ہیں، دنیا کے کسی بڑے اعظم سے وہ تعلق رکھتے ہیں، کسی جزیرے سے تعلق رکھتے ہیں، سب کا حاکم میرا اور آپ کا آقا خدا یسوع مسیح ہے۔ اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور وہ امن اور سلامتی کا شہزادہ ہے۔ میرے عزیزو، آئیے اس کے حضور میں دعا مانگیں، اس سے منت کریں، اس سے فریاد کریں۔ اس سے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے دعا کی۔ اگر ہم کام پہ جائیں تو دعا کے ذریعے، بات کریں تو دعا کے ذریعے، کلام کریں تو دعا کے ذریعے، اور جو کچھ بھی ہمارا زندگی کا مناسب کاروبار ہے جہاں ہم جاتے ہیں، مناسب کی وجہ میں اس لیے کہے کہ کوئی جائز کام ہے۔ یہ نہیں کہ شراب بیچنے کے لیے بندہ چلا جائے تو آخر جی یہ امسی تمہاری مدد کر رہے، ایسا نہیں ہوتا۔ کئی لوگ ہم پرانے وقتوں میں دیکھتے رہے کہ کئی بابے تھے وہ کرسمس پہ بڑے دن پر شراب پیتے تھے، تو وہ شراب بھی یسوع کا نام لے کر پیتے تھے۔ یہ نہیں ہے۔ خداوند نے ہمیں نیکی کرنے کے لیے بلایا ہے، نیکی خدا یسوع کے نام سے دعا کرنا ہے۔ آئیے میرے عزیزو، آج صبح میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر حالات جنگی ہوں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے، خدا کے حضور میں جھکنا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے وعدہ ہے کہ راست بازوں کی دعاؤں کے سے شہر کیا کرتے ہیں؟ سرفرازی پاتے ہیں، تباہی سے بچائے جاتے ہیں۔ اور ہم دعا کریں گے تو کیا ہماری دعا سنی جائے گی؟ یس، خدا ہماری دعا کا سنے گا اور جواب دے گا۔ کیا خدا ہمیں بچائے گا؟ ہاں، لشکروں کا خدا، یعقوب کا خداوند ہماری پناہ گاہ بن جائے گا۔ کیسے؟ کیونکہ لکھا ہے خدا کے کلام اقدس پہ کہ خدا سے ڈرنے والے کو چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ ہوتا ہے جو ان کو بچاتا ہے۔ زبور 34:7 کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ڈینیل نے میں یہ بات واضح کر دی خدا کے الہام سے، مکاشفہ سے، کہ بادشاہوں کے دل خدا کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے بادشاہ قائم کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے بادشاہی سے ہٹا دیتا ہے۔ ہم نے مکاشفہ 1:5 میں دیکھا کہ یسوع مسیح ناستی بادشاہوں پر حاکم ہے۔ آئیے، وہ امن کا شہزادہ ہے، وہ امن چاہتا ہے، وہ سلامتی چاہتا ہے۔ جنگ ہم اپنے اوپر اپنے اعمال کے سبب سے خود وارد کرتے ہیں، اپنے کردار کے سبب سے خود وارد کرتے ہیں، لیکن میرا اور آپ کا بطور ایماندار یہ فریضہ ہے کہ ہم سلامتی، امن، بحالی، سرفرازی، صلح اور میل ملاپ کی دعا کریں۔ سو خدا آج اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں اپنا فرض نبھانے کی توفیق عطا کرے۔ قلب سوال خدا ہم سب کے ساتھ۔ آمین۔